बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल्यौमिल मौऊद वशाहिदिन व मशहूद। ये सूरतुल बुरूज का आगाज़ है। सूरतुल बुरूज मक्की सूरत है, सिर्फ़ एक ही रुकू है इसका। इसकी पहली आयत है वस्समाइ ज़ातिल बुरूज, कसम है आसमान की जो बुर्जों वाला है। बुर्जों वाले आसमान का क्या मतलब है? हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु वग़ैरह कई हज़रात फरमाते हैं कि बुर्जों से मुराद बड़े बड़े सितारे हैं, यानी कसम है उस आसमान की जो बड़े बड़े सितारों वाला है। वल-यौमिल मौऊद, और कसम है उस दिन की जिसका वादा किया गया है। मुराद क़यामत का दिन है कि उसका वादा किया गया है। हुआ शाहिदिन व मशहूद, और उसकी जो हाज़िर हो रहा हो और उसकी जिसके पास हाज़िर हूँ। ये लफ्ज़ी तर्जमा है। शाहिद का माना जो कहीं हाज़िर हो, कहीं मौजूद हो, और शाहिद का माना गवाही देने वाला भी होता है। यहाँ शाहिद से मुराद जुमे का दिन है और मशहूद से मुराद अरफात का दिन है, 9 ज़िलहिज्जा का दिन है। अल्लाह ताला ने इन चीज़ों की कस्में खाई हैं एक ख़ास बात के पेश नज़र, ताकि जुमे के दिन की अहमियत लोगों के सामने आए कि अल्लाह ताला उस दिन की कसम खाता है, और हज वाले दिन की अज़मत लोगों के दिलों में बैठे। और ये मसला शायद वन्नाज़ियात के शुरू में अर्ज़ किया था मैंने कि अल्लाह ताला कसम खाने का पाबंद नहीं है और अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। कसम तो इसलिए खाई जाती है ताकि अगला यकीन कर ले मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। अल्लाह को क्या ज़रूरत है किसी को यकीन दिलाने के लिए कसम खाने की? और फिर कसम खाई जाती है अपने से बड़े की, और अल्लाह ताला तो मखलूक की कसम खा रहा है जो अल्लाह की अपनी बनाई हुई, अल्लाह से बड़ा कौन है? ये एक इल्मी मसला है जिस पर मैं मुख्तसर अर्ज़ करता हूँ। पहली बात यह कि हमें हुक्म यह है कि अल्लाह के अलावा और किसी की कसम नहीं खा सकते। ये भी एक मसला है, इसको अच्छी तरीके से ज़हन नशीन फरमा लें। हदीस में है मन हलफ बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरक, जिसने अल्लाह के गैर की कसम खाई, यानी अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई, उसने शिरक किया। लिहाजा ये जो कहते हैं ना मुझे तुम्हारी औलाद की कसम, मुझे तुम्हारी जान की कसम, ये सब शिरकिया जुमले हैं। हदीस में इससे मना किया गया है। कसम सिर्फ़ अल्लाह की खा सकते हैं या अल्लाह के नाम की खा सकते हैं, जैसे रहमान की कसम उसकी सिफत है, रहीम की कसम, गफ़ार की कसम, मुराद अल्लाह होता है। इसी तरह कुरान जो अल्लाह का कलाम और अल्लाह की सिफत है, इसकी कसम खाने की भी इजाज़त है। लेकिन वो चीज़ जो ना अल्लाह का नाम हो ना अल्लाह की सिफत हो, जैसे रहमान रहीम ना, और इसी तरह कुरान है ये भी अल्लाह की सिफत है, तो अल्लाह की कसम खाना जायज़ है। अल्लाह के नामों की कसम खाना, अल्लाह की सिफ़ात की कसम खाना, ये तो जायज़ है। इसके अलावा किसी और चीज़ की कसम खाना जायज़ नहीं, हत्ता कि काबा शरीफ की कसम खाना भी जायज़ नहीं है। आपने सुना होगा ना सहाबी के बारे में, फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। ये नहीं कहा कि काबे की कसम। हमारे यहाँ लोकल बेल्ट में जब कोई पंचायत हो रही हो और मसला ज़्यादा उलझ जाए तो लोग अपने मुखालिफ से कसम खिलाते हैं उसके बेटे की, भी तुम अपने बेटे का नाम लेते हैं, भी अपने इस बेटे के नाम की कसम खाओ। तसव्वुर ये किया जाता है कि कसम खाने वाला ये समझता है कि अगर मैंने अपने बेटे की कसम खा ली और झूठी हुई कसम, तो मेरा बेटा फौत हो जाएगा या इसको कोई बड़ा नुकसान पहुंच जाएगा, तो लोग ऐसी कसम खाने से डरते हैं। ये सब जहालत की बातें हैं। ना बेटे की कसम खाने से बेटे को कुछ होता है और ना बेटे की कसम खाने से बात पुख्ता होती है। बात सिर्फ अल्लाह के नाम की कसम से पुख्ता होती है। ये एक मसला हो गया कि अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खानी चाहिए, ये गुनाह है। और अल्लाह ताला ने कसम खाई है मखलूक की। इसमें यह सवाल पैदा होता है कि हमें तो मना है अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाने की, अल्लाह ने क्यों खाई है कसम? इसका तो आसान सा जवाब है, अल्लाह कौन से अहकाम का पाबंद है? हम तो अल्लाह के अहकाम के पाबंद हैं। अल्लाह के ऊपर कौन है जो अल्लाह को हुक्म दे कि आपने कसम क्यों खाई है? वो रब है। वो किसी चीज़ का पाबंद नहीं है, उस पर कोई पाबंदियाँ नहीं, उस पर कोई अहकामात नहीं। वो ख़ुद शरीयत का पैदा करने वाला, शरीयत का बनाने वाला है। लिहाजा ये एतराज़ ही इंतहाई नामुनासिब है कि अल्लाह पर एतराज़ किया जाए। बाकी कसम खाई जाती है अपने से बड़े की बात को यकीन दिलाने के लिए। अल्लाह ने अपने से बड़े की कसम नहीं की, इसलिए कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है और अल्लाह कसम खाने में पाबंद नहीं है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने कसम क्यों खाई है?
قسم اس لیے کھائی ہے کہ ہماری توجہ کو کسی خاص نقطے پر مرکوز کرنے کے لیے. جب کوئی انسان قسم کھانے لگتا ہے نا تو اگلا آدمی متوجہ ہو جاتا ہے، بھی یہ تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص بات کرنے لگا ہے. اللہ نے قسمیں کھائیں ہمارے عرف کے مطابق، معاشرے کے مطابق، کہ قسم کھائی جانے والی بات کو توجہ سے سننا چاہیے. اللہ جہاں قسم کھاتا ہے وہاں مراد یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو توجہ سے سننا ذرا. دوسرا، اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسم کھاتا ہے ان کے اندر کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، کوئی خاص درس دینا ہوتا ہے تاکہ میں قسم کھاؤں اور اگلا متوجہ ہو اور میں اس کو خاص پیغام دے دوں. یہاں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں قیامت کے دن کی، قسم کھائی جمعے کے دن کی، قسم کھائی عرفات کے دن کی، یہ بتانے کے لیے کہ ذرا توجہ کرو، متوجہ ہو جاؤ، قیامت کا دن بڑی اہم چیز ہے کیونکہ قسم کے بعد یہ کہا. اور ایسے ہی جمعے کا دن اہم دن ہے، حج کا دن بڑا اہم دن ہے. ان چیزوں کی اہمیت دلوں میں بٹھانے کے لیے اللہ قسم کھاتا ہے. تو یہاں بہت دکھ کی بات ہے کہ مسلمان ہو اور جمعے والے دن پوچھ رہا ہو کہ آج کون سا دن ہے، کہ جمعے والے دن کی تو پہلے سے تیاری کرتا ہے، اور مسلمان ہو اور اس کی جمعے کی نماز چھوٹ جائے، یعنی تصور بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اس دن کی قسمیں کھاتا ہے اور مسلمان اس دن کی نماز ہی چھوڑ دیتا ہے. اللہ حج کے دن کی قسم کھاتا ہے، مسلمان مالدار ہوتا ہے، صاحب استطاعت ہوتا ہے اور وہ حج پہ نہیں جاتا. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ ان دنوں کو معمولی نہ سمجھو، ان کی قدر نہ کرنے والا بہت بڑے خسارے میں ہے. مسلمان ہو اور جمعہ نہ پڑھے انتہا درجے کے نقصان میں چلا گیا ہے. مسلمان ہو، حج فرض ہو، پھر بھی حج نہ کرے انتہا درجے کی ہلاکت میں چلا گیا ہے. اتنی ہلاکت میں چلا گیا ہے کہ صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی پر حج فرض ہو، حج کی گنجائش ہو اور پھر بھی حج پر نہ جائے تو کتنی بڑی ہلاکت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پھر کوئی پرواہ نہیں بھلا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. مسلمان کو یہودی کی موت سے ڈرایا جا رہا ہے اس لیے کہ حج فرض تھا، گنجائش تھی، پھر بھی نہیں کیا. اللہ بھی اسی لیے قسم کھاتا ہے حج کے دن کی تاکہ ہمارے دلوں میں حج کی عظمت ہے، اور جس پر حج فرض ہے وہ اس میں کوتاہی نہ کرے. یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ پہلے میں بیٹی کا فرض ادا کر لوں پھر حج کا فرض ادا کروں گا، یہ نادانی والی باتیں ہیں. بھلا کوئی یہ کہتا ہے کہ پہلے نماز بیٹی کی شادی کر لوں پھر روزہ رکھوں گا، پھر زکوٰۃ دوں گا، پھر نماز پڑھوں گا؟ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ فرض ہیں، حج بھی ایسے ایک فرض ہے. تو اس لیے بیٹی کی شادی کی وجہ سے حج کو مؤخر کرنا کسی لحاظ سے شرعاً درست نہیں ہے. اور اس لیے حج کو مؤخر کرنا پہلے ماں باپ کو کرا لوں. بعض دفعہ ماں باپ پر حج فرض نہیں ہوتا، اولاد پر ہوتا ہے. اولاد امیر ہے، ماں باپ امیر نہیں ہیں، اولاد پہلے اپنا فرض ادا کرے. ہاں مالی گنجائش ہے تو ماں باپ کو بھی کرائے، خود بھی کرے. اگر ایک ہی حج کی گنجائش ہے جو اس پر فرض ہے تو پھر اپنا کرائے، ماں باپ کو نہ کرائے، کیونکہ اس پر حج فرض ہے اور ماں باپ پر فرض نہیں ہے. تو ان احکامات کو بھی سمجھنا چاہیے. اسی طرح قربانی کے موقع پر قربانی واجب ہوتی ہے بیٹے پر، بیٹا ماشاءاللہ صاحب استطاعت ہے، ماں باپ پر، نانی نانے پر، دادی دادے پر واجب نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے جی بس اس دفعہ امی کے نام کا حصہ رکھ دیتے ہیں، اس دفعہ ابو کے نام کا بکرا لے لیتے ہیں، خود نہیں لیتے اپنے نام کا. واجب آپ پر ہے، آپ کر اس کی طرف سے رہیں. ہاں اگر آپ زیادہ والدین کا احترام کرنا چاہتے ہیں تو ان کی طرف سے بھی قربانی کریں، اپنی طرف سے بھی کریں. لیکن یہ بالکل غلط ہے کہ قربانی واجب آپ پر ہے اور آپ کر رہے ہیں اماں جی کی طرف سے، آپ کر رہے ہیں دادا جی کی طرف سے. یہ شریعت سے ناواقفیت کی وجہ ہے، علماء سے، قرآن حدیث سے دور ہونے کی وجہ ہے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شریعت کو سمجھیں، قرآن حدیث کی مجلسوں میں بیٹھیں. ان مجلسوں سے دین معلوم ہوتا ہے. مولانا شوکت صاحب جیسے روزانہ وہاں درس میں کہتے ہیں کہ ہم جیسے بازاروں میں دنیا کی چیزوں میں وقت دیتے ہیں تو ہم قرآن حدیث کو بھی وقت دیں. انہی مسجدوں سے اور قرآن حدیث کی مجالس سے ہی ہمیں دین ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قرآن والا بنائے، آپ کو بھی بنائے، ہم سب کو اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے. آگے فرمایا قتل اصحاب الاخدود. میں پہلے ایک ترجمہ کر دیتا ہوں ان آیات کا، پھر ان آیات کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے وہ واقعہ بیان کر دیتا ہوں. بلکہ پہلے واقعہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آیات سمجھنا آسان ہو. صحیح مسلم وغیرہ کئی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، بہت تفصیل سے ہے. وقت تھوڑا ہونے کی وجہ سے میں تفصیل سے تو نہیں بیان کر سکوں گا. پہلے درس میں نے پیچھے بیان کیا ہوا ہے بہت تفصیل سے، لیکن اتنا ضرور بیان کرتا ہوں جس سے میں قرآن کی آیات سمجھ آ جائیں. پچھلی امتوں میں
ایک بادشاہ تھا اور وہ کافر تھا۔ وہ ایک جادوگر سے کام لیا کرتا تھا اپنے سلطنت کے امور چلانے کے لیے، بہت ماہر جادوگر تھا۔ تو جادوگر جب بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کوئی سمجھدار نوجوان لڑکا میرے حوالے کریں، میں اس کو آخری عمر میں جادو کے سارے علوم فنون سمجھا دیتا ہوں، میرے بعد یہ آپ کے کام کر دیا کرے گا جو جادو کے ذریعے سے آپ کام کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا ڈھونڈا اور اس کے پاس بھیجنا شروع کر دیا کہ روزانہ آپ کے پاس آیا کرے گا۔ لڑکا ایک دن جا رہا تھا تو راستے میں اس کی ملاقات ہو گئی ایک راہب سے۔ راہب اس کو کہتے ہیں جیسے ہمارے شریعت محمدی میں شریعت کے جاننے والے کو عالم دین کہا جاتا ہے، اور وہ شریعت کو جانتا ہوتا ہے اور شریعت کے اوپر چلنے والا ہوتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والے کو راہب کہا جاتا تھا۔ تو وہ راہب تھا، یعنی اس شریعت کا وہ عالم تھا۔ تو وہ لڑکے کا گزر ہوا راہب کے پاس، تو راہب نے اس کو توحید کی تعلیم سکھلائی، دین کی تعلیم سکھلائی، تو لڑکے کو باتیں اچھی لگیں، حق تو اثر کرتا ہے طبیعت پر۔ تو لڑکا اس کے پاس چلا جاتا اور آگے جادوگر کے پاس نہ جاتا، کبھی جادوگر کے پاس بھی چلا جاتا، ورنہ زیادہ وقت اسی راہب کو دیتا اور یہیں سے واپس آ جاتا۔ تو جادوگر نے شکایت لگائی کہ بادشاہ کے پاس کہ لڑکا میرے پاس نہیں آتا۔ تو اس کو بھی فکر لاحق ہو گئی کہ کیا ہوا۔ اتنے میں ایک اور واقعہ پیش آ گیا کہ لڑکا ایک دن آ رہا تھا راہب کے پاس سے سیکھ کر، راستے میں شیر بیٹھا ہوا تھا جس نے راستے کو روکا ہوا تھا۔ اب یہ اندر ہی اندر لڑکا کہتا ہے کہ اے اللہ، اگر تو راہب کا دین سچا ہے جو تعلیم مجھے یہ دیتا ہے، تو پھر میں اس راہب کے دین پر، یہ اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کے نام پر پتھر مارتا ہوں تو اس کو مروا دے، اور اگر جادوگر کی باتیں سچی ہیں جو تعلیم مجھے وہ دیتا ہے پھر اس کو نہ مروا۔ تو پھر اس نے چونکہ راہب توحید کی تعلیم دیتا تھا، اس نے کہا اللہ کا نام لے کر کہا اللہ اکبر، اس کو جو پتھر مارا وہ شیر مر گیا پتھر سے۔ لوگ دیکھ رہے تھے چونکہ راستہ روکا ہوا تھا اور پتھر مارنے سے شیر مر گیا، تو اس کو اندر سے اللہ نے اطمینان دے دیا کہ بس راہب کا دین سچا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو سمجھا اس کے پاس کوئی خاص علم ہے، تو ایک نابینا اس کے پاس آ گیا، مادرزاد نابینا تھا، اور اس نے اس کو کہا کہ تم میرے اوپر بھی یہ کام کرو جو اس پر کام کیا ہے۔ تو اس نے کہا جی میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ تو اللہ سب کچھ ہے، وہ کرنے والا ہے، میں نے اللہ کا نام لے کر مارا ہے تو اللہ نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ اس نے پوچھا اللہ کون ہے؟ تو اس نے توحید کی دعوت دی۔ تو لڑکے نے کہا کہ اگر توحید پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس نے کہا میرا وعدہ ہے، تم اپنے رب سے دعا کرو، اگر میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں میں ایمان لے آؤں گا۔ اس لڑکے نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو شفا عطا فرما، اس کی آنکھیں وہیں ٹھیک ہو گئیں، اور اس راہب نے اس نبی کا کلمہ پڑھ لی جو اس زمانے کے نبی تھے، جو کلمہ تھا۔ ادھر بادشاہ کو اطلاع ملی تھی، بادشاہ نے لڑکے کو طلب کرا لیا، بادشاہ تک یہ اطلاع بھی پہنچ گئی کہ وہ جو مادرزاد نبینا تھا وہ بادشاہ کی مجلس میں بھی آیا کرتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں اکٹھے کھل گئیں کہ اس لڑکے کے پاس کوئی علم ہے، کوئی فن ہے جس سے اس نے اس کی آنکھیں ٹھیک کرا دی، شیر مروا دیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کیا کہانی ہے؟ حالات کھل گئے کہ راہب کے پاس جاتا ہے اس لیے وہاں غیر حاضر ہوتا ہے، اللہ پر ایمان لے آیا ہے، اس کا نام لے کر آنکھیں ٹھیک کرائی ہیں اس نے۔ تو بادشاہ غصے میں ہو گیا، کہنے لگا میرے علاوہ اور کون ہے جس کی طرف تم بھاگتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں قتل کر دوں گا ورنہ ایمان چھوڑ دو۔ لڑکے نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ نے پھر اس راہب کو بلوایا، اس نابینا کو بلوایا اور لڑکے کو بلوایا، تینوں کو بلوا کر دھمکی دی کہ میرے اوپر تم اللہ پر ایمان لانا چھوڑ دو اور جس مذہب پر میں ہوں، یعنی کفر پر، اسی پر آ جاؤ ورنہ تمہیں قتل کرا دوں گا۔ یہ تینوں نہیں مانے۔ بادشاہ کا اصل مقصود تو وہ لڑکا تھا، چونکہ وہ اس کے نزدیک قیمتی لڑکا تھا، تو بادشاہ نے لڑکے کو قتل نہیں کیا، پہلے ان دونوں کو قتل کرا دیا۔ نابینا کو بلوایا اور آری سے چروا دیا، اور اس نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ راہب کو بلوایا اور آری سے چیر دیا، اس راہب نے کلمہ نہیں چھوڑا۔ لڑکے کو کہا تجھے بھی چیر دیں گے اگر تو ایسا نہ ہوا، یعنی نہ پھر اس مذہب سے۔ لڑکے نے کہا جو کرنا ہے کر دو، گردن کٹ سکتی ہے، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ تجھے پھر ایسے نہیں مارتے، تجھے پھر خاص طریقے سے مارتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اپنے آدمی کو اس کو لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر، اور وہاں جا کر ایک دفعہ اس کو سمجھانا کہ تم بادشاہ کے مذہب پر آ جاؤ، ہم تمہیں نیچے نہیں پھینکتے، نہ مانے تو نیچے پھینک دینا۔ وہ لے گئے پہاڑ کی چوٹی پر، لڑکے نے اللہ کو پکارا کہ یا اللہ میری مدد فرما، اور زلزلہ آیا، پہاڑ ہلا، وہ لوگ گر گئے اور لڑکا نہیں گرا، لڑکا واپس صحیح سلامت آ گیا۔ بادشاہ حیران ہوا،
بادشاہ کو وجہ معلوم ہے کہ زلزلہ آنے سے وہ گر گیا اور یہ نہیں گرا، تو بادشاہ نے کہا اب اور حربہ کرتے ہیں، اس کو سمندر میں لے جا کے گرا دیتے ہیں، وہاں زلزلہ آنے سے کیا ہوگا، سمندر میں تو سارے ہی ہوں گے، سارے گریں گے، یہ تو نہیں ہے کچھ گر جائیں کچھ نہ گریں۔ بادشاہ نے پھر کچھ آدمی کے ساتھ کشتی پہ بٹھایا کہ سمندر میں لے جاؤ اور درمیان میں لے جا کر اسے پوچھو، مان جائے میری بات تو ٹھیک ہے، نہیں تو سمندر میں گرا دو۔ جب وہاں گئے اور انہوں نے اسے پوچھا، یہ نہیں مانا، تو انہوں نے کہا ہم گرا دیں گے آپ کو۔ اس نے پھر اللہ کو پکارا تو کشتی نے ہچکولے کھائے، وہ گر گئے اور یہ بچ گیا، پھر واپس آ گیا۔ تو بادشاہ عاجز ہو گیا، بادشاہ نے کہا میں نہیں مار سکتا۔ اس نے کہا تم مجھے مار بھی نہیں سکتے، مارنے والا اللہ ہے اور میں اس سے دعا مانگتا ہوں وہ مجھے بچاتا ہے۔ تو بادشاہ جب پریشان ہوا تو اس نے کہا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جس سے آپ مجھے مار سکتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا ایسا کرو سب کو جمع کرو، جو تمہاری رعایا ہے، اپنے آپ کے خاص بندے ہیں، ان کو ایک بڑے میدان میں جمع کرو، مجھے اوپر تختے پر پھٹے پر کھڑا کرو اور نیچے سے ہاتھ میں تیر رکھ کر چلاؤ، ایک شرط کے ساتھ کہ تیر چلانے سے پہلے ایک تو سب لوگ موجود ہوں اور دوسرا یہ کہنا کہ بسم ربی ھذا الغلام، اس لڑکے کے رب کا نام لے کر میں تیر مارتا ہوں، یہ الفاظ سب کو سنائی دینے چاہیے پھر میں مار سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ سارا مجمع لگ گیا، منظر عجیب سا قائم ہو گیا۔ بادشاہ نے جب اس کے رب کا نام لے کر تیر مارا تو سیدھا کن پٹی پہ لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے رب کے نام میں اتنی طاقت ہے، تو یہ بادشاہ جو نہیں مار سکا اور اس رب کے نام سے ہی مر گیا، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ 20,000 آدمیوں نے کلمہ پڑھا اور اس کے لڑکے کا مقصود بھی یہی تھا۔ اب بادشاہ اور جھنجھلا اٹھا کہ یہ کیا کہانی ہو گئی ہے، تو بادشاہ نے سب کو کہا کہ کلمہ چھوڑ دو ورنہ تمہیں آگ کے اندر جھونک دوں گا۔ انہوں نے کہا بھلا آگ میں جھونک دو، ہم کلمہ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر اس نے سڑک کے کنارے خندقیں کھدوائیں اور ان میں آگ کا ایندھن بھروایا اور اپنے وزیر مشیروں کے سامنے کرسیاں لگوائیں اور ان 20,000 لوگوں کو بلوایا، ایک ایک کو بلاتا، جو نہ مانتا اس کو اندر ڈالتے جاتے۔ اس طرح وہ 20,000 آدمی جھونک دیے اور ایک نے بھی کلمہ نہیں چھوڑا۔ اس میں وہ مشہور واقعہ بھی ہے جو آپ نے سنا ہوگا، ایک عورت کو لایا گیا اور اس کی بچی کو لایا گیا۔ پہلے بچی کو اندر آگ میں ڈالا گیا تو ماں تھوڑی پریشان ہوئی، تو بچی نے آگ میں جا کر کہا اماں جی پریشان نہ ہو، اندر کامیابی ہے، پھر ماں کو بھی ڈال دیا گیا۔ وہ مشہور واقعہ ہے، یہ واقعہ بھی اسی میں آتا ہے۔ یہ واقعہ جو میں نے آپ کو بیان کیا ہے یہ حدیث میں مذکور واقعہ ہے، انتہائی مستند واقعہ ہے۔ اب یہ واقعہ جاننے کے بعد یہ ہم آیات پڑھتے ہیں جس سے آپ کو صاف اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے۔ اللہ فرماتا ہے قتل اصحاب الاخدود، اللہ کی مار ہو ان لوگوں پر جنہوں نے خندق کھودی، خندق کھودنے والوں پر اللہ کی مار ہو۔ النار ذات الوقود، اس آگ والوں پر اللہ کی مار ہو جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب وہ اس آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا نظارہ بھی ساتھ ساتھ کرتے جاتے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور وہ ایمان والوں کو صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے۔ وہ اللہ جو بڑے اقتدار والا ہے اور بہت قابل تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا مالک ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر ظلم کیے، وہ جو کافروں نے کیے تھے، پھر توبہ بھی نہیں کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کو آگ میں جلنے کی سزا دی جائے گی۔ یہ ایک طرف بیان کر دیا کہ جو نافرمان ہیں ان کی یہ سزا ہے۔ قرآن کا اسلوب ہے جہنم کے ساتھ جنت بیان کرتا ہے، مجرمین کے ساتھ نیک متقی لوگوں کا آخر میں انجام بیان کرتا ہے۔ کیونکہ ابھی مجرموں کا، کافروں کا، جہنمیوں کا تذکرہ ہوا تو اس کے بعد اب جنتیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہاں پر کھڑی زبر ہے تو اس کو انہار پڑھیں گے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے جنت میں ایسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر،
اللہ فرماتے ہیں یہ ہے بڑی کامیابی، جنت میں چلے جانا بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ ہو یبدئ و یعید، بے شک وہ ذات ایسی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتی ہے اور وہی ذات دوبارہ پیدا کرے گی۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے، یعنی اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ انسان تھوڑا سا بھی توبہ کی طرف چل پڑے، اللہ اپنی محبت کے ساتھ، جو انسان کے ساتھ اللہ کو محبت ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے۔ اور اللہ کیسا ہے کہ ذو العرش، عرش کا مالک ہے، المجید، بزرگی والا، شان والا ہے، فعال لما یرید، جو کچھ ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے، یعنی اس کے ارادے کا نام وجود ہے۔ وہ ایک دفعہ چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ ہے نا کہ اللہ کو کچھ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا، یہ بہت خوبصورت جملہ ہے۔ ہمیں کچھ کرنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑتا ہے، اللہ کو کچھ کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کرنا پڑتا، صرف اللہ چاہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ کن کے لشکر؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی، کہ اللہ نے انہیں کیسے ناکام کیا۔ پھر آگے فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، آگے فرمایا کہ اس کے باوجود کافر لوگ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی حالانکہ یہ کافر لوگ فرعون اور ثمود کی بربادی کے واقعات سن چکے ہیں، پھر بھی ابھی تک دین کو جھٹلائے جا رہے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، جبکہ اللہ نے ان سب کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، یعنی اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں ہے۔ جیسے اللہ فرعون کو ہلاک کر سکتا تھا، ان کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بڑی عظمت والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں درج ہے۔